अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे फौजी क़यादत में बड़ी तब्दीलियां, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और कराची के हालात पर फोकस। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पनामा का हंगामा सर्द मौसम की नज़र हो गया। पनामा केस में जजेस के रिमार्क्स क्या थे, नए चीफ जस्टिस, नया बेंच या नया कमीशन, पनामा केस नए सिरे से शुरू होगा। चीफ जस्टिस और 5 रुकनी बेंच पनामा केस का फैसला क्यों नहीं कर सका, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किस जानिब जाती दिखाई दे रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख में कर्जे की अदायगी की रकम हुकूमती आमदनी से भी ज्यादा। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तकर्री बहुत इंतजार के बाद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ 3 रोज कबल की गई और फिर हमने देखा कि सिर्फ 13 रोज बाद ही फौज के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां और तबादले होते दिखाई दिए। वैसे तो प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट जो है वो एज पर रूटीन किए जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि बादिउल नज़र में जो हालात इस वक्त हैं और जो तकर्री और तबादले किए गए हैं, क्या वो मुल्क के अंदरूनी हालात के पेश नज़र किए गए हैं या इसकी वजूहात कुछ और हो सकती हैं। इसी पर बात करेंगे। अयाज अमीर मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, तबादले और तकर्रियाँ तो रूटीन के हिसाब से होते हैं, लेकिन सवाल वही जो मैंने अपने पहले इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में किया, क्या तारीख में हमें इस किस्म की कोई एग्जाम्पल मिलती है? शाजिया, गैर मामूली टाइप की जो जितने नंबर्स हैं इस वक्त, देखिए पहली बात तो ये जहन में रख लें कि पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान के 2 अहम तरीन रियासती इदारों में नए चीफ्स आ गए। नवंबर की आखिर में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नए आ गए और फिर दिसंबर की 7 तारीख को इन्होंने नया नोटिफाई चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नया नोटिफाई कर देगी। अब फ़ौज के अंदर पिछले 2 हफ्ते से जितनी तब्दीलियां आई हैं, मुझे याद नहीं कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ इतने छोटे से अरसे में पहले कभी आई हों। इस वक्त हुआ यह है कि कोई 26 मेजर जनरल सुपरसीड हो गए हैं, 5 नए कोर कमांडर। आप अंदाज़ा कीजिए कि 9 आर्मी की कोर्स हैं, उसमें से 5 के नए कोर कमांडर्स आ गए हैं, नया DGISI आ गए हैं, नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आ गए हैं और 10 लेफ्टिनेंट जनरल्स की मुंतकिली हुई है। और आपने याद होगा कुछ ही दिनों पहले 7 मेजर जनरल्स जो हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। अब फोकस जो मैं करना चाह रहा हूँ वो 2 अशख़ास के ऊपर है। एक तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम पोजीशन है। कहा जाता है कि फ़ौज के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बाद अहम तरीन पोजीशन जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की है। वो लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब वहाँ आए हैं। ये 33वें चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ हैं और इनमें से 10 जो हैं इनके प्रेडिसेसर्स वो फिर 4 स्टार जनरल बने हैं, या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और या जॉइंट चीफ। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जो CGS बनता है उसमें से 1/3 जो हैं वो जाके या तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं या जॉइंट चीफ बने हैं। नहायत ही सुना यह गया है कि बहुत ही मेहनती सोल्जर हैं ये, और मैं इनसे इम्प्रेस हुआ था सन 2015 में जब ये DG रेंजर्स थे और इन्होंने एक फिगर निकाली थी, यानी कि बड़ी मेहनत करके करप्शन को, कराची की करप्शन को, याद साहब आपको याद हो, इन्होंने कहा था कि 230 अरब रुपए की करप्शन हो रही है और उसका फिर उन्होंने मैथमेटिकल आपको आर्गूमेंट दिया था कि इन्होंने कैसे निकाला, कहाँ से निकाला। यानी कि इस किस्म की फिगर्स फ़ौज के अंदर से कम निकलती हैं। ये काम तो हम लोगों का, सिविलियंस का काम है और इदारों का काम है। फिर 2014 में कहा जाता है कि जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी इंडिया की, उसको काउंटर करने के लिए जो अज़्म 9 एक्सरसाइजेज की गई थी, उनमें जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था वो जनरल बिलाल साहब उसके आर्किटेक्ट भी थे, इनका बहुत बड़ा रोल भी था। DGISI भी और CGS भी दोनों कराची से आ रहे हैं। तो लगता ऐसे है कि सर आपको याद होगा रिजवान अख्तर साहब भी कराची में 3 साल जो है जी वो भी वहाँ से आके फिर बिल्कुल DG रेंजर्स थे, फिर वो DGISI बन गए। तो अब तो फोकस लग रहा है कि अंदरूनी दहशतगर्दी जो है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बड़ा फोकस जो है वो अंदरूनी दहशतगर्दी के ऊपर लग रहा है। और ये पहले भी जब इनको अपॉइंट किया गया था तो हमने सुना था कि ये कहते हैं कि अंदरूनी दहशतगर्दी इनका फोकस होगा और अब इन्होंने उस पर अमली जामा अब समझिए एक किस्म का पहना दिया। अयाज साहब मेरी तस्हीह कर दीजिएगा, ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश के बाद हमने शायद इस तरह की तकर्रियाँ देखी थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने में हुई थी?
نہیں، جنرل پرویز مشرف نے ایسے کی تھی، آتے ہی انہوں نے اکھاڑ بچھاڑ وہ شروع کر دی تھی، تو اس میں کوئی نہیں ہے. ٹیم وہ اپنی جو آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف نے اتنی تیزی نہیں دکھائی تھی، اور انہوں نے جو انہیریٹ کیے تھے بہت سارے کافی عرصے تک رہے تھے، پھر جیسے جیسے وہ جاتے رہے اور چینج کیا تھا. لیکن آپ جنرل پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے ڈرامیٹک جو تبدیلیاں تھیں ایک دم کر دی تھیں آتے ہی، اور اس سے یہ چوکنا ہو گئے تھے جو تب حکومت تھی کنی کی تھی. لیکن ایک چیف جو ہے اب اپنی ٹیم لا رہا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ پڑھا نہیں جا سکتا اس میں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا ہے. یہ تو ہم دیکھیں گے کہ آرمی چیف جب اپنے وہ کرسی پہ جب بیٹھیں گے، اب وہ میرے خیال کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوں گے کہ سارے سی جی ایس سے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی باقی کورس جو ہیں وہ میرے نامزد کردہ، میرے سلیکٹ کردہ لوگ ہیں، تو کمفرٹیبل فیل کریں گے. جب آپ چیئر کرتے ہیں کو کمانڈرز کانفرنس، تو آپ کے مرہون منت جو ہوں لوگ سامنے بیٹھے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ ہر آرگنائزیشن میں ایسا ہی ہوتا ہے. پر اس سے اور کیا ہم میننگ نکال سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہے، وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ فوکس ان کا کتنا رہتا ہے انٹرنل سیکیورٹی پہ. فاٹا میں کیا کرتے ہیں، کراچی میں کیا کرتے ہیں، وہ دونوں حساب آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کراچی کا آپریشن پتہ نہیں کس حالت سر آپ نے انٹرنل حالات کی جی دیکھیے چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں یہ بریگیڈ کمانڈر رہ چکے ہیں سوات میں، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یہ بریگیڈ کمانڈر کر چکے ہیں جنوبی وزیرستان میں، یہ آئی ایس آئی کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں. تو بہت سارا فوکس جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر لگ رہا ہے. اتنے بڑے عہدوں پہ لوگ آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو فوج ہے شروع کیا تھا اشفاق پرویز کیانی نے، اور پھر 3 سالہ دور یہ ہے، یہ ساری کمبیٹ میں کسی نہ کسی حیثیت سے لوگ رہے ہیں. اور یہ جنہوں نے بریگیڈ کمانڈ کی ہے وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کی ہے. انہوں نے کتنا ریئل بیٹل ایکسپیرینس دیکھا ہے، مجھے ان کی وہ جو ہے بایوز میرے سامنے نہیں ہیں. یہ جو صاحب ہیں سارے کے سارے، انہوں نے اپنا وہ جو بریگیڈ وغیرہ پوسٹ کافی عرصہ پہلے وہ ختم کر کے وہ آئے ہیں. تو پاکستان آرمی ان آپریشنز میں ملوث رہی ہے، انوالو رہی ہے، سوات سے لے کے ساؤتھ وزیرستان، پھر نارتھ وزیرستان. تو سارے کے سارے جو ہیں اس مطلب انہیں کمانڈ ایکسپیرینس ساروں کو ہے، اور کمانڈ ایکسپیرینس اب نہ ہو تو آپ کور کمانڈر تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو سارے کے سارے یہ ہیں. لیکن آگے چل کے ہوتا کیا ہے وہ تو دیکھتے ہیں کہ نئے چیف جو ہیں کس وہ جو راحیل شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، ان کی تقلید ویسے وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی 1-2 جگہ جہاں بھی ہے وہاں پہ وہ گئے ہیں. پر آج بھی پشاور کور وزٹ کر رہے ہیں. وہ تو کتنی شد و مد سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. فاٹا کا آپریشن جو ہے مین چیزیں تو وہاں سے ہو گئی ہیں. کئی چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں ڈیورن لائن کے پاس جو کہ ابھی تک پاکستان آرمی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں وہ ہمیں پنجاب ایک بہت بڑا سوال ہوگا یہاں سے. پنجاب کے اندر دہشت گردی کس طرح فائٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کیا سٹیپ لیے جاتے ہیں یا نہیں لیے جاتے؟ سب سے جو میرا خیال اہم جو سوال ہوگا کہ آپ انڈیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کہ تھوڑا سا ٹینشن آپ کم کرتے ہیں یا ٹینشن کو آپ ریچٹ اپ کرتے ہیں. کچھ کم بارڈر پہ کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پچھلے 2 ہفتے میں. پر جو مین جو چیز ہوگی جس نے آرمی کا ٹینشن جو ہے دھیان بہت حد تک جو ہے لیا ہوا ہے وہ ایل او سی پہ جو ہے صورتحال وہ ہے، اس پہ کیا کرتے ہیں. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ کی سوچ، اورینٹیشن اور ترجیحات ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں کیا ہے. جنرل باجوہ صاحب خود 4 دفعہ سرو کر چکے ہیں 10 کور میں، جس کے انڈر آتا ہے یہ ایل او سی کا علاقہ، اور اب نئے کور کمانڈر صاحب بھی نئے آ گئے ہیں 10 کور کے. تو اپنا تجربہ ان کا انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور نیچے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو افسران آ رہے ہیں ان کا انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا تجربہ. ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب ہم بات کریں گے پاناما کیس کے حوالے سے، جو کہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ سرد موسم کی نظر ہو رہا ہے. بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آئیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। और पनामा का हंगामा वैसे तो वतन अजीज़ में 8 माह हो चुके हैं, लगभग जारी रहा, लेकिन अदालत में ये मामला जो है वो 20 अक्टूबर को आया। उसके बाद जितनी भी हेयरिंग हुई उसमें जजेस के क्या रिमार्क्स रहे, ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा ना, तो उस पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन होगा। हमारी बेगुनाही जो अदलिया के अंदर सबूतों के तौर पे थी, वो भी अल्लाह के फजल करम से हमारी साबित हुई। और जिन लोगों ने अक्टूबर और नवंबर से उम्मीदें लगाई वो बड़े मायूस हुए हैं। जब से दिसंबर शुरू हुआ है लोगों को ठंड पड़ गई है, और दिसंबर गुजरेगा तो लोगों को मुकम्मल आराम आ जाएगा। कपला ते कुछ हो रहा है पर होना कुछ नहीं। घपला तो कुछ हो रहा है, होना कुछ नहीं है। डिस्कस इस पे करते हैं, लेकिन एक बात नाज़रीन आपको पॉइंट आउट करा दें कि ताहिरुल कादरी ने पहले ही इस पे जो वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया था, जबकि हुकूमती टीम जो है वो हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, कि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। डॉक्टर साहब, ये तो जो हमने शॉर्ट सुनवाए थे, जजेस की तो रिमार्क्स हमने कोर्ट में देख सुने, लेकिन जो बाहर आपको नज़र आया है जो बॉडी लैंग्वेज और माहौल, तो क्या मतलब शाजिया 8 महीने से जैसे आपने कहा ये पनामा के स्याह बादल जो हैं ये छाए हुए हैं, और अगर एक मुख्तसर सा हम उसको रिकैप कर लें कि इन 8 महीनों में पाकिस्तान में हुआ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे आके खड़े हो गए। अप्रैल में, पहले हफ्ते अप्रैल में 3 या 4 तारीख थी अप्रैल की, जब ये इंकशाफात सामने आए थे, जब पनामा के डिस्क्लोजर्स सामने आए थे। फिर मई के महीने में आपको याद होगा कि हुकूमत ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि एक कमीशन तश्कील कर दिया जाए, और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि ये टूथलेस कमीशन होगा। अगर आप वो इंक्वायरी एक्ट 1956 वाले में बनाएंगे तो टूथलेस कमीशन बनाने का उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा राइटिंग में भेजा था कि टूथलेस कमीशन बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मई के महीने में पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा था, रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट को कि वो एक अज़ खुद नोटिस, एक सो मोटो नोटिस ले लें। अगस्त तक पहुँच गए, तो अगस्त में जब पिटिशन फाइल की गई थी शुरू में, तो आपको याद होगा कि रजिस्ट्रार ने कहा था कि ये फ्रिवलस है, ये फजूल है, ये गैर संजीदा है, और उसको गैर संजीदा और फ्रिवलस करके वापस कर दिया गया था। फिर एक वो ट्रक की बत्ती के पीछे हम पड़े रहे अक्टूबर तक। अक्टूबर की 20 का आपने जिक्र किया, अक्टूबर की 20 को फिर जब हियरिंग शुरू हुई तो पहले जो रिमार्क्स हैं अदालत के अंदर, चीफ जस्टिस साहब ने आपको याद होगा कहा था कि अगर इब्तदा हाकिम वक्त से की जाए तो कोई मुज़ायका नहीं होगा। ये चीफ जस्टिस साहब का बयान आया था उसी दिन। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म का ख़िताब कौम से था, गलत बयानी की तो नताइज भुगतना पड़ेंगे, ये उन्होंने अदालत में कहा था। उसके बाद जस्टिस शेख अज़मत ने कहा कि कहानियाँ तब्दील हो रही हैं, इस बात का एहसास है। सलमान बट साहब को आखिरी दिन में और आखिरी दिनों में आपको याद होगा कि उन्होंने जब कहा कि मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास कोई और दलाइल ऐसे नहीं बचे, तो उनको कहा गया था, उन्होंने कहा कि 40 साल पुरानी कोई रिकॉर्ड नहीं रहते हमारे पास। तो उनको कहा था कि सलमान बट ने अपने मौक़िल वज़ीर आज़म के दिफा के लिए ख़तरनाक दलाइल दे रहे हैं। उनको जज साहब ने कहा कि अब ये बहुत ख़तरनाक दलाइल दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और 40 साल पुराना कोई चीज़ बचता नहीं है। इसी के दरमियान में वो जब तुमने मांगा हिसाब अरबों का तो वो अरब हिसाब ले आए, वो कतरी लेटर एक बीच में आ गया था, आपको वो भी याद होगा। फिर जज साहब की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लंदन फ्लैट्स के लिए पैसा किस तरह मुंतकिल हुआ, इसका कोई सबूत नहीं मिला। फिर जस्टिस खोसा साहब ने एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी थी, जायदाद की मलकियत को तस्लीम करने के बाद सबूत फराहम करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। ये वज़ीर आज़म साहब के वकील को ये कहा जा रहा था। अब दिसंबर तक गुजर गया, हम एक और वो ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े रहे, और फिर आखिर में दोबारा वी बैक टू स्क्वायर वन नाउ। उस वक्त फिर कहा गया कि आप हमें तजवीज़ दें दोनों पार्टियां कि कमीशन बनाया जाए या ना बनाया जाए। अब 8 महीने गुजरने के बाद वी रियली बैक टू स्क्वायर वन। अब एक पत्नी नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, एक नया चीफ जस्टिस आएगा, और फिर ये सारी चीज़ें दोबारा सुनी जाएंगी। मज़ीद 8 माह लग सकते हैं दोबारा केस शुरू होने में। अयाज साहब, हम नतीजा अखज़ कर लेते तो यहीं बैठ के कि जी डायलॉग्स क्या चल रहे हैं, रिमार्क्स क्या चल रहे हैं, मगर अयाज साहब तो हमेशा मना किया करते थे कि आप नहीं, हम की बात कर रहे हैं ना कि अब मैं और डॉक्टर साहब और जो हमारे गेस्ट होते थे, हम उस पर एक
جی دیکھیں وہ ہم ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ جو ماحول عمومی ہوتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ بیلنس آف فورسز کیا ہوتا ہے, اور جو بڑے بڑے فیصلے جو آئے ہیں وہ دیکھ کے ہی ایسے آئے ہیں. تو اگر کوئی توقع کر رہا تھا کہ یہ بینچ جو ہے وہ کہیں پرائم منسٹر کے خلاف وہ ایک دم سمری فیصلہ کر کے انہیں گھر بھیج دیتے, لیکن معذرت کے ساتھ جو ریمارکس میں مطلب ایک عام آدمی سنے تو وہ کہتے بس اب تو ہو گیا ہی کچھ ہے. نہیں, پر وہ تو ہماری تاریخ سامنے, میں نے کئی دفعہ حوالہ بھی دیا تھا, اور میں نے وہ افتخار چودھری صاحب کا وہ دیا تھا کہ ریمارکس کچھ اور تھے اور جا کہیں اور رہے تھے. وہ تو وہ سردار جی والی تھی کہ یہ کیا عجیب ٹرین ہے جی, اوپر والی کہیں اور جا رہی ہے, نیچے والے کہیں اور جا رہی ہے. تو یہ تو ایسے تھا. میرے خیال کہ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی اتنا بڑا فیصلہ, میرا خیال اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. کوئی اور ڈرامیٹک بھی چیز آ جاتی. میں یہ بھی کئی دفعہ میں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا, سندھ کا ہوتا, بینچ قدرے مختلف ہوتا, تو اب تک پتہ نہیں اگر کون چودھری افتخار صاحب بیٹھے ہوتے, وہ اگر ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہوتا. لیکن سر اکتوبر میں انہوں نے یہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ہم لے رہے ہیں, انہوں نے کہا اسی بینچ نے کہا کہ باقی سارے ادارے جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں, اس لیے ہم ان کو اٹھا رہے ہیں. اس وقت ان کو پتہ تھا کہ دسمبر میں یہ ریٹائر ہونے والے ہیں. صحیح ہے سب کچھ ایک بڑی, اور جو ریمارکس تھے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ریمارکس جج صاحبان کے ایسے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ پتہ نہیں کل وہ سلمان بٹ کی کون سی وہ دھلائی ہوگی اور کیا ہوگا, اور ایسے ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے بارے میں ہے, جج صاحبان کے بارے میں ہے, تو زیادہ زبان نہ دراز ہو سکتی ہے نہ زیادہ وہ کھل سکتی ہے. لیکن جو عام تبصرے ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ سارے کے سارے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں. جو اس ہم نے ایاز صاحب ایسا کوئی کام نہیں کیا, ہم نے تو ان کے اپنے سارے بیانات چلائے ہیں, اس میں نے کوئی ایڈیشن نہیں کی. لیکن جو اب یہ صورتحال ہوئی ہے, اور اب جو نیا بینچ, وہ میرا خیال ہے کہ اس میں سے, اس سارے غبارے میں سے وہ ہوا جو ہے, جو گرمی ہے, گرمائش جو ہے وہ جا چکی ہے. اور یہ جو بینچ تھا, ایک وہ ہائپ اتنی چلی گئی تھی. دیکھیں نا, جب آپ یہاں تک کہہ دیں کہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں اپنے موکل کے لیے یہ بڑا خطرناک آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں, تو آدمی چونک جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. اور وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور کاغذات نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پرچیوں پہ کاروبار ہوتا وہ تھا, نہیں ہے, اور فلانا ہے, اور 40 سال پرانے کس کے پاس ہیں, اور فلانا ڈمکانا. اگر یہ باتیں ہیں, کوئی بڑا فیصلہ جو ہے میرا خیال, ہاں دیکھیں نا, ہم نے امیدیں کئی جو راحیل شریف سے بنائی رکھیں, پتہ نہیں کس سے بنائی رکھیں, دھرنوں سے بنائی رکھیں, سٹ ڈاؤن سے اور سٹ اپ سے ہم نے وہ بنائی رکھی. وہ راحیل شریف صاحب تو بہت سارا کام کر بھی گئے, اور آخری جو ہے وہ سپریم کورٹ کا تھا. اور میرا خیال ہے کوئی ڈرامیٹک کیا رزلٹ, پینما پیچھا چھوڑ جائے گا, بادل کہیں اور راستہ اختیار کر لیں گے؟ یہ جو ہے موضوع سخن رہے گا, موضوع گفتگو رہے گا, پورے سال رہے گا. الیکشن کیمپین کا ایک وہ ہوگا. ٹھیک ہے, موضوع سخن تو رہے گا, لیکن کل ہم نے جو موجودہ اور جو سابقہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انصاف جو ہے صرف فیصلہ کرنا کام نہیں ہے, انصاف جو ہے وہ دکھنا نظر آنا چاہیے, اور کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی فیصلہ نہیں دیں گے. بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اب بات کریں گے پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اب کیا حکمت عملی ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پیناما کیس ایک انتہائی سیاسی اہم معاملہ تھا جو کہ ہم نے دیکھا کہ اہم ترین مقدمے کی صورت میں تبدیل ہو کر سپریم کورٹ میں موجود ہے. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ہر عام و خاص کی نظریں اس مقدمے پر تھیں, اس کی سماعت پر تھیں. تو اب جب کہ نئی سماعت اس کی شروع ہو رہی ہے, اس مقدمے کی سماعت نیا بینچ نئے سرے سے کرے گا, تو لوگ سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو لارجر بینچ تھا جس کی چیف جسٹس سربراہی کر رہے تھے انور ظہیر جمالی, وہ کیوں فیصلہ نہیں کر سکا؟ دیکھیے, یہ درست ہوگا کہنا کہ واقعی میں وقت بہت کم تھا. اکتوبر کی 20 تاریخ کو انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کرنا, اتنا بڑا کیس اٹھا لیا, اور ان کو معلوم تھا کہ وہ دسمبر میں ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو بینچ ٹوٹ جائے گا, ایک نیا جج چاہیے ہوگا بینچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو واقعی میں ٹائم تو کم تھا,
لیکن یہ سپریم کورٹ نے الیکٹ کیا تھا کہ ہم سنتے ہیں، باقی ادارے فیل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں ایاز صاحب سے جو انہوں نے کہا کہ غبارے میں وہ جو گرم ہوا تھی وہ تو ٹھس ہو گئی ہے وہ، لیکن اب بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 دسمبر کے بعد وہ لانگ مارچ کرنے چلے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی واپس آ رہے ہیں۔ اب لانگ مارچ وہ کہتے ہیں پہلے 3 مہینے جو ہیں وہ ہم جو خرابیاں کی ہیں پی ایم ایل این نے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے، اور اگلے 3 مہینے پھر ہم اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ادھر سے بھی اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ریلیز کرنا چاہتے ہیں، ریلیز کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دو قسم کے نیریٹو سامنے آئیں گے کہ ایک تو پارٹیاں ہوں گی جو کہیں گی کہ پینما کو ہم نے استعمال کرنا ہے تاکہ ہم ووٹ لے سکیں، اور دوسری طرف پارٹیاں ہوں گی جو کہیں گی کہ پینما کو ہم نے استعمال کرنا ہے کہ ہم اپنا سسٹم بدل سکیں۔ اب کون کس طرف بیٹھتا ہے؟ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وغیرہ جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے پینما کو استعمال ضرور کریں گے، لیکن سسٹم کی تبدیلی وہ شاید نہیں چاہتے۔ ایاز صاحب، ویسے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہیئرنگ میں عدالت نے کہا تھا کہ ہم دونوں فریقین کے دستاویزات اور شواہد سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن حکومتی ٹیم ہمیشہ کنفیوژن کا شکار مطلب دکھاتی رہی ہے۔ کبھی بینیفیشری بتاتی ہے مریم نواز کو، کبھی ٹرسٹی بتاتی ہے، کبھی قطر شہزادے کا خط آ جاتا ہے، تو کنفیوژن میں رکھا اب ہے حکومتی ٹیم نے، جسے آپ ڈیلے ٹیکٹکس کہہ لیجیے۔ دیکھیں نا جی، وہ اگر انہوں نے کنفیوز خود تھے یا رکھا یا جس کو بھی ہے، کامیاب تو ہو گئے، کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے نعیم بخاری نے، حامد خان تو بیچاروں نے وہ کی، پھر نکل بھی گئے۔ نعیم بخاری نے تو تیاری کر کے 1-2 دن آرگیو کیا تھا، ان کو تو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ سلمان بٹ کو یہی اس نے کہا کہ ہم 40 سال پرانے ڈاکیومنٹس جو ہے نہیں، وزیر اعظم کہتے رہے، تو ان کو کامیاب ہو گئے، کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا۔ لارجر بینچ ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ کل کس نے دیکھا ہے، تو لارجر بینچ جب آئے گا تو آئے گا، ابھی دسمبر ہوگا۔ تو وہ جو آفت تھی، حالانکہ فیصلہ حکومتی پارٹی کے حق میں نہیں ہوا، پر جس طریقے سے وہ مائک پہ آپ نے وہ دیکھا، وہ تو ایسے کر رہے تھے جیسا فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے۔ ان کو مرد الزام نہ ٹھہرانا، انہیں سزا کا حقدار نہ ٹھہرانا، پرائم منسٹر کے گرد گھیرا تنگ نہ ہونا، ان کے لیے وہ فتح ہے، تو وہ فتح کا وہ جشن منا رہے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا تھا پیپلز پارٹی کا، لانگ مارچ وغیرہ کا، جہاں پہ اور قوتیں اور عناصر اس قوم کو بے وقوف بنانے میں بالکل تلی ہوئی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے۔ کون سی لانگ مارچ اور کون سی آپ وہ جو آپ نے 4 پوائنٹس یا ڈیمانڈز کی ہیں، اسے پیناما کیس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں بیوقوف بننے کے لیے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بالکل تیار بیٹھے، بالکل ہے۔ وہاں پہ ان کا ہے کہ پتہ نہیں وزیر خارجہ بنا دیں اور کیا کر دیں اور وہ کر دیں، اور آئے روز ہیڈ لائنز آتی ہیں زرداری صاحب آ رہے ہیں، نہیں ایک بات میں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کل یا پرسوں کہ زرداری صاحب آئیں یا اگلے 24 سال وہیں رہیں عجمان میں، یا وہاں قوم کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، یا آپ آئیں گے تو ہماری تقدیر یا قسمت کون سی بدل جائے گی، کون سی نئی پیپلز پارٹی وہ لوگ آئیں گے اپنی قسمت بدلنے کے لیے، وہ آپ کی اور میری قسمت بدلنے کے لیے نہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ اب بنتا جا رہا ہے۔ اگلا سال جو ہوگا الیکشن جو سال ہے وہ شروع ہو جائے گا، اس پہ توجہ مرکوز ہوگی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے رابطے جو ہیں وہ دونوں طرف پارٹیز کے ساتھ ہیں، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو جہاں سے بہتر ڈیل ملے گی وہ وہاں پہ۔ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے، پی ٹی آئی والے خود بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنا جو ہے گھاٹے کا سودا ہے، ہم نے ان سے لینا کیا ہے، پتہ نہیں کوئی دینا ہی وہ پڑے گا۔ پنجاب میں جو بیٹل گراؤنڈ ہوگا، جو جنگ کا محاذ ہوگا اگلے الیکشن میں، پیپلز پارٹی کا وجود اس وقت 0/0 ہے، جو مرضی وہ کہتے رہے پی ٹی آئی اور، لیکن یہ ہم سینسس کے بغیر کر پائیں گے؟ 1998 کے سینسس کے اوپر ایک اور الیکشن کر ڈالیں گے؟ وہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ مارچ میں آپ نے اور انہوں نے گورنمنٹ نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں 15 مارچ سے ہم نے شروع کرنا ہے یا نہیں ہے، وہ تو ان کو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ اگر سپریم کورٹ سے وہ اجازت لیتے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب سے کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اور صورتحال ہے۔ لیکن الیکشن ایئر یہ بنتے جا رہا ہے، اس میں
ایشو ایک ہوگا پیناما لیکس کا، لیکن بس ایشو ہی ہوگا، اور جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے اس کی جو خاک ہے، جو آؤٹ لائن ہے، وہ دھندلی سے دھندلی ہوتی جائے گی. پھر آپ کو یاد کرانا پڑے گا کہ سلمان بٹ صاحب نے یہ کہا تھا سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا تھا میں کچھ پیش نہیں کر سکتا. پھر جو قطری شہزادی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ایک مستند حیثیت اختیار کر جائے گا. اور یہ جو ہے ان کی جو پوری فائر بریگیڈ ہے نون لیگ کی، وہ جو لاؤڈ سپیکر بریگیڈ ہے. لیکن سارا یہ ہے کہ پیناما لیکس یا پیناما کیس کے اس میں پیپلز پارٹی ایک پازیٹیو چیز کیا کر سکی؟ کچھ بھی نہیں کر سکی. ان کے دبے وہ جو ان کا بخار جب اوپر آتا تھا اعتزاز احسن کا، وہ کچھ نہ کچھ کہہ جاتے تھے، لیکن باقی پارٹی بشمول بلاول زرداری جو ہے بالکل وہ تو یہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ جانا ہی غلط ہے، یہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. ایک بات سے ٹھیک ہے آپ رزلٹ دیکھیں تو شاید ان کی بات میں وزن ہے، لیکن وہ کہتے تھے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. ایک ایسے ادارے نے جو پچھلے 3 4 5 سال اس نے کوئی کام، اگر آپ کہیں کہ اس نے کیا ہے تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، وہ بہت بڑا کام تھا. ٹھیک ہے وہ انہوں نے کر لیا ہوگا، یعنی کہ 300% لیکن تنخواہ بڑھا لینا کون آسان سا کام نہیں. مسئلہ وہاں پہ حل ہوا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن وہ جو ہے خورشید شاہ صاحب اور وہ کہتے رہے. تو پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، نون لیگ جو ہے اس وقت کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے. لیکن ایک بات ہے، میں پھر بھی کہوں گا کہ پیناما کیس نے اس کو زخم کیا ہے. حالانکہ وہ زخم جو نون لیگ ہے اس کو چھپائے ہوئے ہے اور وہ بالکل ہے، پر اس پہ کچھ نہ کچھ اثر ہے. یہ رہے گا، وہ بادل جائیں گے نہیں، وہ سوال جائیں گے نہیں. ایسا وہ کہتے ہیں کہ اگر درد ہو تو وہ بار بار اٹھتا ہے، زخم تو بھر جاتا ہے. زخم دیکھیں وہ ہے، آپ نے زخم کا نام دیا تو وہ بھر جائے گا. زخم ہے وہ بھر جائیں گے، لیکن یہ ایشو رہے گا، سوالیہ نشان بنا رہے گا. قطری شہزادے کا ذکر جو ہے، ان کی الف لیلہ کی کہانی جو ہے وہ بالکل الیکشن کا حصہ بنے گی. ریپوٹیشن کا لفظ آپ نے دیکھا بلاول صاحب نے بھی استعمال کیا، اور یہ ٹرمپ صاحب نے اپنی وہ ٹیلی فون کال میں بھی استعمال کیا تھا. کیا چیز؟ ریپوٹیشن کہ آپ کی بہت اچھی ٹیریفک، آپ بڑے ٹیریفک گائے ہیں، اور یہ ہے. چلیں اب بریک پہ جانا ہے ناظرین. عدالت عظمیٰ میں اب یہ جو پیناما کیس ہے یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں تک ملتوی کر دیا گیا ہے. بہرحال عوام کی جو نظریں ہیں ابھی بھی اس پر لگی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم عدالتی جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ہم عوامی جنگ پھر سے لڑیں گے. اب دیکھتے ہیں ان کی کیا حکمت عملی ہوگی. بریک لیتے ہوئے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی کی جو رقم ہے وہ حکومتی آمدنی سے بڑھ گئی ہے. یعنی جو بیچ کے بقیہ پیسے ہوں گے وہ پھر پاکستان کہاں سے لے کر آئے گا، اس پر ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین پروگرام میں. اور بات کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بار جو ہے وہ حکومتی ریونیو کم اور جو ادا کرنے والا قرضہ ہے وہ زیادہ ہو گیا. یعنی جو بیچ میں اس کو انٹرسٹ کی مد میں پیسہ دینا ہے وہ کہاں سے دے گا؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں. جی شازیہ، اگر آپ بجٹ کھول کے دیکھیں 2016-17 کا، تو اس میں جو 3 سب سے بڑے اخراجات ہیں حکومت کے، ان کو انگریزی میں وہ DDD کہا جاتا ہے، اور اردو میں اگر ہم کر لیں تو سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ ترقیاتی یعنی کہ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے، وہ کوئی 1.6 کھرب روپے ہوتا ہے. دوسرا سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ سود کی مد میں، جو قرضے ہم نے لیے ہیں اس مد میں ہم پے کرتے ہیں، وہ ڈیٹ سروسنگ کہلاتا ہے، وہ 1.3 کھرب ہوتا ہے. اور تیسرا بڑا خرچہ ڈیفنس ہے جو کہ 860 بلین روپے ہے. تو DDD ہیں، یہ سب سے بڑے اخراجات ہیں. اب جو انہونی چیز ہوئی ہے، جو مہتاب حیدر صاحب نے اس کے اوپر پیس لکھا اور انہوں نے دیکھا، یہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے نہیں ہوا. جو پچھلے 3 مہینے ہیں اس میں جو مالیاتی وصولیات ہیں وفاقی حکومت کی، یعنی کہ وفاقی حکومت کی کل آمدن جو ہوئی ہے وہ 369 بلین روپیہ ہوئی ہے، 369 بلین روپیز 3 مہینے کی. اور اس 3 مہینے میں جو ہم نے سود دینا ہے وہ 413 ارب روپے ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سوچئے کہ آپ کی آمدن اگر 3,69,000 روپے ہے ماہانہ، اور آپ نے جو سود دینا ہے وہ 4,13,000 روپے کا دینا ہے. اب بچوں کی فیس کون دے گا، آپ کے پیٹرول کا خرچہ کون دے گا، اگر آپ کے گھر میں ملازمین ہیں تو ان کی تنخواہ کہاں سے نکلے گی، آپ کے گھر کی سبزی روٹی گوشت اگر آپ نے خریدنا ہے وہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی. سارا کی ساری آمدن جو ہے وہ تو آپ کی نکل گئی سود پے کرنے میں.
مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی مہتاب صاحب یہ فرمائیے کہ یہ پہلے آپ نے کہا, آپ نے لکھا بھی کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے پہلے نہیں ہوا, اس کی وجہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ سر اصل میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیکس بیس ہے وہ بڑی نیرو ہے اور آپ کی جو ٹیکس وصولی ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہی. آپ پچھلے آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران آپ فائنانس منسٹر اور باقی جو لوگ ہیں وہ پروگرام کو مینج کرتے رہے اور انہوں نے مینج کر کے دکھانے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام اب ختم ہو چکا ہے, آپ نے جو لاسٹ این ایف سی کیا, اب گراس کلیکشن جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اور جو صوبوں کی منتقلی ہے اس کو نکال دیں تو جو نیٹ ریویشن ہے اب اس قابل بھی نہیں رہی کہ وہ ڈیٹ سروسنگ, ڈیفینس اور جو ڈیولپمنٹ ہے ان میں سے کسی ایک مد کے اخراجات کو بھی پورا کر سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مزید قرضے لے کر اپنے تمام اخراجات پورے کرنے پڑیں گے. اور جو اکانومسٹ ہیں, جو ریسرچرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہم ڈیٹ ٹریپ میں داخل ہو چکے ہیں. اچھا مہتاب صاحب یہ فرمائیے کہ پچھلے سال اسی پیریڈ میں 2015-16 کا جو سال تھا اس میں 576 ارب روپے کی وصولی تھی یا نیٹ ریونیو تھا, اب وہ گر کے 369 رہ گیا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی رہی کہ آپ کی فلاڈ جو ہے وہ آپ نے جب 6 سے 7 سال پہلے جو این ایف سی کیا تھا تو اس این ایف سی کے بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے ریونیو بیس کو بڑھائیں گے, ہم زیادہ ریونیو جمع کریں گے اور ریونیو جمع کرنے کے بعد آپ دیکھیں 65 روپیز 57 تو ایکچولی پروونسز کا حصہ ہے اور سبوینشنز اور باقی حصہ ملا کے 60, اگر آپ 100 روپے جمع کر رہے ہیں تو 62-63 روپیز جو ہے وہ پروونسز کو چلاتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ چونکہ ریونیو اتنی تیزی سے نہیں بڑھا پا رہے تو اس کے نتیجے میں این ایف سی آپ نے جو کیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں, اب اس کے اثرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اثرات سے مراد کیا ہے؟ یا تو اپنے ریونیوز بڑھائیں یا این ایف سی کو ریسٹرکچر کریں یا اپنے اخراجات کم کریں. کیونکہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کر پا رہے, ریونیوز نہیں بڑھ رہے, تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ آپ اپنے جو میجر اخراجات کا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کم از کم 1 یا 2 میجر اخراجات جو ہیں وہ آپ کے نیٹ ریونیو سے پورے ہو جاتے تھے. مثلا ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی, ڈیولپمنٹ کے لیے آپ قرضہ لیتے تھے. اب یہ المیہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ایک اخراجات بھی پوری نہیں کر پا رہے اور آپ کو ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی مزید قرضہ لے کے آپ کو ڈیٹ سروسنگ. اچھا مہتاب صاحب یہ فرمائیے کہ 369 آپ کا کہنا ہے کہ ہماری نیٹ ریونیوز آئے ہیں, وصولیات ہوئی ہیں اور 413 ارب روپے کے قرضہ جات دینے ہیں, تو ڈیفینس کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ جو حکومتی ملازمین ہیں ان کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ حکومت چلانے کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ جو ہمارے وزیر اعظم اور باقی لوگ ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں ان کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ سب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ آپ کو مزید قرضہ لے کے یہ اخراجات پورے کرنے پڑیں گے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں داخل ہو چکا ہے. آپ مزید قرضہ لیں گے اور اگلے سال پھر چونکہ آپ نے قرضہ زیادہ لیا ہوگا آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھتی جائے گی. تو یہی ڈیٹ ٹریپ ہے کہ آپ قرضہ لے کے جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کریں گے, پھر اگلا سال آئے گا آپ کی ڈیٹ سروسنگ مزید بڑھ جائے گی. اسی کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے مہتاب صاحب؟ قرضہ لیتی جائے گی حکومت, اپنے اخراجات پوری کرتی جائے گی, ایسے ہی کام چلتا رہے گا؟ سر الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ اگر آپ کی جتنی آپ کی آمدن ہے, جتنی جی ڈی پی ہے, اگر اس کا 100% جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کا قرضہ ہو گیا تو یہ تو ایک ڈیٹ ٹریپ اور ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور گریس کا کیا صورتحال ہے؟ موازنہ ہم کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ابھی اس کے ساتھ تو میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. کیونکہ ہمارا اور ان کا ایک فرق ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اگر انفلیشن پچھلے سالوں میں بڑی کم رہی ہے تو اگر آپ کو مزید جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں اگر آپ آتے ہیں, اکانومی جو ہے وہ چوک ہو سکتی ہے. اگر ہم نے اپنے دیکھیں 2 حال ہیں, یا تو اپنے ریونیوز کو بڑھائیں یا اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. عام آدمی کی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوگا مہتاب صاحب؟ اس سے کیا اثر ہوگا جی؟ عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اگر آپ کی وصولیات جو ہیں وہ اتنی نہیں ہیں کہ آپ اپنا قرضہ اتار سکیں؟ سر ڈیفینیٹلی حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ حکومت کو مزید اپنے ریونیوز بیس کو نہیں بڑھاتی تو پھر مزید جو ہیں
یا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گا. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کیا مراد ہے؟ آپ مسئلہ کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کو اس کا بوجھ پڑے گا. جب حکومت ڈائریکٹ ٹیکسز، کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی حکومت ڈائریکٹ ٹیکسز دینے میں ناکام ہے، پہلے ہی آپ کا 70% جو ریونیوز ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو بڑی پریشانی والی بات لگ رہی ہے کہ لیکن اس میں شازیہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ 2015-16 میں جو نیٹ ریونیو رسیٹس تھیں پاکستان کی وفاقی حکومت کی وہ 576 ارب روپے تھیں. اب وہ اتنی تیزی سے گر کے 369 پہ پہنچ گئی ہیں. اب خرچوں کو آپ چھوڑ دیں، خرچے تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو آمدن ہے وہ اتنی تیزی سے گر گئی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس اب نہ تو اپنے ملازمین کو پیسہ اگر آپ نے جو ان کی تنخواہ دینی ہے وہ بھی آپ کو قرض اٹھا کے دینا پڑے گا، جو آپ نے ڈیفنس کے لیے ایلوکیشن کی ہوئی ہے، ڈیفنس کے لیے اخراجات کرنے ہیں، وہ آپ کو مزید قرضہ اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو ڈیٹ ٹریپ کی مہتاب صاحب بات کر رہے تھے، یہ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کچھ سال دور ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں آلریڈی اس جال میں پھنس چکے ہیں یا اور مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں. اتنی تیزی سے ریونیو کا گرنا، آپ کی آمدن کا گر جانا، یہ کبھی میں نے پچھلے 20-25 سالوں میں دیکھا نہیں ہے. ایاز صاحب یہ تو پھر عوام کو لالی پاپ دی جا رہی ہے، معیشت مستحکم ہے ہماری، وہ کہہ رہے ہیں. اور سرٹیفکیٹس IMF وغیرہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ اٹین کر لی ہے اور آپ کا ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹیکس ریونیوز بڑھانے چاہیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. پر آپ نے بہت سارا اچھے کام، وہاں سے سرٹیفکیٹ آتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو ہم پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ جس تیزی سے اس حکومت نے قرضے لیے ہیں اور جو حجم قرضوں کا پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں رہا ہے، وہ سابقہ تمام ریکارڈز، وہ تو آپ ڈاکٹر صاحب تم نے تو کئی دفعہ ایسے فگرز دکھائے ہیں کہ 80 میں کتنا تھا، 90 میں کتنا ہو گیا، 2000 میں کتنا ہو گیا، 2016 میں کیا ہو گیا. لیکن ابھی تک وہ جو ہے وہ ایک جو جیسے گریس میں یا اور ہے، یہاں پہ وہ جو پنچ ہے یہ شاید اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ ایسے ہی ہم چلاتے رہیں گے اور اگلا الیکشن آ جائے گا اور ہم وہ جو ہے مرحلہ ہم کراس کر لیں گے. ابھی تک انفلیشن اس طریقے سے نہیں آئی. جو ڈالر کا جو ہے جو پیرٹی ہے روپے کے ساتھ وہ کوئی زیادہ نہیں ہوا. پچھلے 2-3 ہفتے سے امپیکٹ ہونا شروع ہوا تھا، پھر تھوڑا نیچے، پھر ایسی کوئی چیز ہوگی پھر ان کو خیال چلیں اب دیکھتے ہیں ان کو جب خیال ڈالر کا اور ریزروز کا اور وہ ہے تو کہتے ہیں سب ٹھیک. پتہ نہیں حکومت کو خیال آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن جو اہم ذرائع ہیں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کم از کم حکومت کو اس پر تو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لے چکی ہے. اور کیا مزید قرضے بھی لیے جائیں گے اخراجات پورے کرنے کے لیے؟ سوال چھوڑے جاتی ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز احمد، شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.